डायस पर तशरीफ़ फरमा अमीर मुक़ामी जिया हज गुलबर्गा, दिकर मुक़र्रिरीन, सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ कि कुछ ही लम्हात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान जैसे महीने में हमें शामिल करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और रमज़ान जैसे महीने की कई फ़जीलतें, कई अज़मतें, कई बरकतें और कई सिफ़ात हैं। और अगर हम इस रमज़ान को नेमत के तौर पर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी नेमत को हासिल करना है तो उसको हासिल करने के कुछ उसूल व ज़वाबित होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ डायरेक्शंस होते हैं जिस नेमत को हासिल करने का हक़ अदा होता है। उलमाए किराम और फ़ुक़हा ने रमज़ान मुबारक के हुसूल किए, उसकी नेमतों को हुसूल के लिए कई उसूल व ज़वाबित पेश किए, तफ़सीलन बयान किए। उसमें से एक सब्जेक्ट ये भी है कि रुयत हिलाल, यानी इसकी अहमियत क्या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस ख़ौल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ हदीस आपके सामने पेश की जाएंगी। रुयत हिलाल का जो मसला है कि रुयत कहते किसे हैं कि चाँद के उफ़क़ पर मौजूद होने को कहते हैं। और उलमा और फ़ुक़हा लिखते हैं कि चाँद के उफ़क़ पर मौजूद होना, उसकी तस्दीक़ करना दो तरीक़े से। एक है रुयत जिसका लफ्ज़ अहादीस में आया है। उसके बाद एक और शक्ल ये भी बयान की गई है कि जो मौजूदा आलात हैं, रियाज़ी और रज़दिया जो आलात हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके ज़रिए भी हासिल किया जा सकता है। मैंने आपके सामने जो हदीस आप पेश की है उसका उर्दू मतन इस तरह से है, सही बुखारी की हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि महीना यकीनन 29 रातों का है, इसलिए रोज़ा उस वक्त तक ना रखो जब तक कि रमज़ान का चाँद ना देख लो। फिर अगर तुम पर चाँद मस्तूर हो जाए तो शाबान की तादाद 30 दिन पूरे करके रमज़ान समझो। आम तौर पर समझने वाली बात यह है, हर कोई जानता है, अगर थोड़ा भी शऊर रखता है, इल्म रखता है तो अंदाज़ा कर सकता है कि इससे क्या उसूल बयान किया गया है। अहम उसूल ये बयान किया गया है कि जो दिन होते हैं, जो रातें होती हैं महीने की तकमील के लिए, वो 29 होती हैं। अगर चाँद मस्तूर हो जाए, मस्तूर कहते हैं कि किसी चीज़ पर पर्दा पड़ जाना, छुप जाने के और कुछ समझ ना आए। अक्सर व बेशक चाँद अगर बादल अबर आलूद हों तो चाँद नज़र नहीं आता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको 30 दिन मुकम्मल कर लें, उसके बाद आप रोज़ा रखें। रोज़ा रखने के लिए यही डायरेक्शन दिया गया और रोज़ा ख़त्म करने के यानी ईद के लिए भी यही डायरेक्शन रखा गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उम्रा के लिए निकले और ये देखा कि चाँद नज़र आ गया। और कुछ लोगों का ये कहना था कि चाँद की जो है ना जो साइज़ है बड़ी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया, हो सकता है कि ये जो है ना दूसरे दिन का चाँद हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रुवियत की तरफ मंसूब फरमाया, इसलिए इस रात का चाँद समझा जाएगा जिसमें उसकी रुवियत हुई है। यानी जैसे ही इसका इख्तलाफ का मसला आएगा तो रुवियत जो होगी उस पर जो है ना मुंज़बित किया जाएगा। रमज़ान जो है ना सिर्फ़ तक़रीब का महीना नहीं है बल्कि इबादत का महीना है। तो उसके लिए जो अहकामात, जो प्रिंसिपल्स हैं, हम उसको अच्छी तरह से बजा लाना है। तो रुवियत का मामला ये है कि रुवियत हिलाल के मसले को ना समझने से मुसलमानों में बाहमी इख्तलाफात और इश्तिबाहात पैदा होते हैं, शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। और यही वो मसला है कि चाँद की नज़र खुली तौर पर नज़र ना आने की वजह से फ़ुक़हा के दरमियान, उलमा के दरमियान कई जो है ना बहसें भी है, अपने अपने दलाइल के ज़रिए पेश किया गया है और कई मक़ालात पेश किए गए हैं। ज़ख़ीम से ज़ख़ीम जो है ना किताबें आपको मिलेगी कि अगर चाँद जो है ना नज़र ना आए तो क्या किया जाए, इसका मुतबादिल क्या रियाज़ी आलात हो सकते हैं या नहीं। जो फ़ुक़हा, जो उलमा, जो दानिशरान इसकी मुस्बत में हैं, उसके यस बोलने में जो दलाइल पेश करते हैं वो अपनी जगह हैं, और जो लोग उसका रद्द करते हैं उनकी जो है ना दलाइल अपनी जगह हैं। लेकिन आम तौर पर इन तमाम अहादीस से और मुताले करने से ये महसूस होता है कि जो
ریاضیات کے جو آلات ہیں وہ چاند کے رویت ہونے پر منضبط نہیں ہیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شام میں، مصر میں، ہندوستان کے کچھ علاقوں میں ریاضی کے علوم پائے جاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رویت کو فوقیت دی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سب سے اچھا دور میرا دور، اس کے بعد میرا خلفاء کا دور، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی دانشور امام ہوتے، یعنی زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کو قیام کرنا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جو ہے نا مشورے دینا کہ یہ آپ جو نماز پڑھانے جا رہے ہیں وہ ایک منافق کی نماز ہے، آپ اگر نماز نہ پڑھائیں تو بہتر ہے۔ اسی وقت جو ہے نا اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں آیات نازل فرماتے ہیں کہ منافق کی نماز نہ پڑھائی جائے۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دانشمند کا یہ ایک ثبوت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دور میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت رہا ہے بہت ہی وسیع رہا ہے، تو اس دور میں علوم و فنون موجود تھے، علم ریاضیات موجود تھے، تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ریاضیات کو بنیاد بنا کر اس مسئلے کو حل نہیں کیا سکتے؟ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سائنسی آلات ہیں وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نعمت ہے کہ، اور نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں اس کا شکریہ بجا لانا ہے۔ لیکن وہیں پر اللہ رب العزت یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ دین الہی ان سب کے ساتھ یہ پابندی لگاتا ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو اس کی نافرمانی اور ناجائز کاموں میں استعمال نہ کرو کہ جس سے اصول دین مجروح ہو جائے۔ یعنی علم ریاضیات کا جو آلات ہیں اس کو بنیاد بنا کر رویت ہلال کو ثابت کرنا، جو فقہاء علماء جو ہے نا دلیل پیش کرتے ہیں وہ تھوڑا سا کمزور نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چاند کا وجود نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ رویت شہود کا مسئلہ ہے۔ یعنی رویت کہتے ہیں کہ بصری آنکھوں سے، کھلے آنکھ سے کسی چیز کو دیکھا جائے اور اس کی جو ہے نا تصدیق کی جائے۔ اگر وہ چیز نظر نہ آئے، مستور ہو جائے، وہ چیز چھپ جائے، تو پورے 30 دن جو ہے نا مکمل کیے جائیں، اس کے بعد روزہ رکھا جائے اور رمضان ختم ہوتے پر عید کیا جائے۔ یہ چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چاند کے جو حکمتیں رکھی گئی ہیں، پہلی حکمت یہ ہے کہ اگر ذرا انصاف سے غور کیا جائے تو رویت ہلال کا جو اصول ہے، جو اختیار کیا گیا ہے، وہ مجبوری میں نہیں ہے۔ جیسے عصمت بی بی از بیچارگی، یعنی بیچارگی میں جو ہے نا یہ اصول نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ اس میں اہم حکمت یہ ہے کہ قوم و ملت کی فلاح و بہبود کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ بیان کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو وطنی اور لسانی یا جغرافیائی یا قومیتوں کا قائل نہیں ہے، بلکہ اس کے نزدیک مشرق و مغرب کے مسلمان ایک قوم ہیں۔ پہلی حکمت۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ احکام شریعہ کو جو چاند اور سورج کی حقیقی گردشوں یا باریکیوں کے تابع نہ بنانے کی اہم وجہ یہ ہے، حکمت یہ بھی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان چاند اور سورجوں کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ چاند اور سورج کے کسی حال کا ان کی عبادت میں براہ راست دخل نہیں ہے۔ یہ چیزیں صرف اس کی علامات ہیں کہ عبادت کا وقت آ گیا ہے، اس پر جو ہے نا عمل کرنے کا ہے۔ کہ اس میں اور ایک چیز یہ ہے کہ اتباع رسول، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کا معاملہ، کہ رخ کعبہ کا جو معاملہ آیا کہ نماز میں ہے، وہاں پر حکم ہوا کہ آپ جو ہے نا رخ اپنے آپ کو موڑ دو۔ اس میں اہم وجہ یہ تھی، اصل منشا یہ تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی اتباع کتنی کرتے ہیں۔ اور ایک چیز وضاحت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ رمضان کا روزہ دیکھنے کے بعد رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد دعا کی جو ہے ترغیب دی گئی۔ یہ کہا گیا ہے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والاسلام، اس کے بعد کہا گیا کہ ربی و ربک اللہ، یعنی اللہ رب العزت یہ جو چاند ہے ہمیں امن اور انصاف، اسلام، پیس اور جو ہے نا ہمیں نصیب ہو۔ اس کے بعد بیان کیا گیا ربی و ربک اللہ، یعنی یہاں پر اس بات کی جو ہے نا نفی ہے کہ یہ جو چاند ستارے ہیں یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت جو ہے نا تابع ہیں۔ میرا رب ربی و ربک اللہ، یعنی اے چاند تیرا رب صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ یہ ایک حکمت۔ اس کے بعد یہ ہے کہ عام طور پر رویت ہلال کا جو معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو شہادت کے طور پر لیتے ہیں،
اور شہادت کا جو مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ گواہی دینے کا، اس پر جو ہے نا آپ دو افراد گواہی دیں گے، ایک عورت گواہی دے گا تو اس کا جو ہے نا اہمیت کتنی بڑھے گی، اس کا فیصلہ کس طرح سے ہوگا، یعنی شہادت دلوانے کا ایک اہم جو ہے نا یہ رکھا گیا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ رویت جو ہے نا وہ عام چیز ہے، اور یہ جو حسابات ہیں، آلات کے جو حسابات ہیں وہ خواص کے ذریعے ہیں۔ اور شرائط شہادت میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ پہلا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، دوسرا عاقل ہو، تیسرا بالغ ہو، اس کے بعد بینا ہو، دیکھنے والا ہو، اور پانچویں چیز ہے کہ وہ عادل ہو۔ عادل اس معنی میں کہ گناہ کبیرہ سے وہ مجتبی ہو، اور اس کے بارے میں وہاں کے سوسائٹی کے لوگ کہیں گے یہ فاسق نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے، اس کے اخلاق و کردار اچھے ہیں۔ اس کے بعد بچشم خود دیکھے، دیکھنے کے بعد گواہی دے، یہ نہ کہے کہ فلاں نے گواہی دی، بلکہ اس اگر معاشرے میں اس جو ہے نا احاطے میں بچشم خود جو ہے نا اس کو دیکھے اور اس کی گواہی دے۔ اس کے بعد یہ کہ مجلس خضا ہو، یعنی خضا عام طور پر رویت ہلال کی مجلس کہا جائے، مجلس خضات کا ہے، یا بھی کچھ بھی نام لیا جائے، اس طرح کی مجلس بھی جو ہے نا قیام ضروری ہے، اس لیے کہ اختلافات ہوں، اشتباہات ہوں، شکوک و شبہات ہوں، تو یہ مجلس جو ہے نا طے کرے۔ اور کچھ دو احادیث آپ کے سامنے میں پیش کر اپنی بات رکھوں گا کہ صحیح بخاری کی اور ایک حدیث ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تصوموا حتی تروہ، یعنی تروہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، دیکھنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، بصری کا جو ہے نا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ولا تفطروا حتی تروہ، جب تک آپ اس کو نہ دیکھیں اس کی جو ہے نا آپ افطار نہ کریں۔ فإن غم علیکم فاقدروا لہ، یعنی روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور عید کے لیے افطار اس وقت تک نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور اگر چاند تم پر مستور ہو جائے تو حساب لگا لو۔ حساب کیا ہے؟ یعنی حساب سے 30 دن پورے کر لو۔ اور پہلی حدیث اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اذا رأیتموہ فصوموہ، یعنی جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، اور جب چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو، فَافْطِرُوا فَإِذَا غُمَّ عَلَيْكُمْ، کہ پس اگر تم یہ چاند پوشیدہ پاؤ، یعنی پہلے جو ہے نا مستور کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر پوشیدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثَيْن، یعنی تو 30 دن کی حساب پورے کر لو۔ تو ان تمام احادیث سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو جو ہے نا مسئلے کو اور مسئلہ بنانے کی کوشش کریں تو مسئلہ ہوگا، اور اس کو اگر مسئلے کو مسئلہ نہ بنائیں، جس جو ہے نا رویت کو اگر فوقیت دیں، تو ہمارے سامنے یہ بات واضح طور پر آئے گی کہ چاند کا وجود ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ رویت اور شہود کا دیکھنا امپورٹنٹ ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔